अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हाशिया और मैं हूं जवेरी नज़ीर। कौम क्या है, नेशन क्या होती है, ये शायद हम सबको पता है, लेकिन अगर कोई हमसे सवाल कर ले तो हमें शायद इसका जवाब नहीं आता। अब ये सवाल जो है वो हमारे अंदर है। हम चाहते हैं जब हम दुनिया में बाहर निकलते हैं, हम अपने आप को देखते हैं और हमें लगता है कि हम कौन सी कौम से वाबस्ता हैं या अपना ताल्लुक़ उस कौम के साथ ज़ाहिर करना चाहते हैं, वो बड़ा आसान है। लेकिन कोई हमसे पूछ ले कि आप किस कौम से हैं या आप कौन हैं, तो आप शायद कहीं ना कहीं घबरा जाएं। आप क्या, मैं भी घबरा जाऊं। लेकिन ये कौम के बारे में ये कहा जाता है कि ये इज्तमाई शऊर है। कौम इज्तमाई शऊर से बनती है और जो इज्तमाई शऊर है वो उसके हाल, मुस्तकबिल और हत्ता के माजी के लिए भी एक ब्रिज का काम करती है, उसके पुलों को जोड़ती है और हमारे लिए एक हिस्ट्री छोड़ के जाती है। हिस्ट्री कितनी अहम है, हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है, हमें किस तरह से एक कौम बनाती है। आज इसी तरह के और भी बहुत से मौज़ूआत के लिए, बल्कि बहुत से सवालात के लिए जिस पे हम बात करना चाहते हैं, मैंने आज दावत दी है एक मशहूर हिस्टोरियन के लिए जिनका नाम है डॉक्टर इब्रार। डॉक्टर इब्रार से हम बहुत से सवाल पूछेंगे आज इस पॉडकास्ट में। जुड़े रहिए हमारे साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू जवेरिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है। सर, हम जब कौम की बात करते हैं, हम देखते हैं कि हम कौन हैं, हमारा ताल्लुक़ कहाँ से है। तो सर, ये कौम क्या होती है? जी देखें, ये नेशन या कौम, चूँकि नेशन का लफ्ज़ ये यूरोप से ये स्टार्ट हुआ, तो वो एक ऐसी इज्तमाइयत जो कि आमतौर पर हम मुल्क के हवाले से उसको जानते हैं। तो ये नेशन स्टेट बनने का एक प्रोसेस है जो यूरोप में स्टार्ट हुआ। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया उसको बोलते हैं, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। और फिर वक्त के साथ साथ जिस तरह यूरोपियन कॉलोनियलिज़म दूसरे रीजन्स के अंदर, दूसरे कॉन्टिनेंट्स के अंदर जाके वहाँ पे उन्होंने यूरोपियन आइडियाज़ को तरवीज दी। वहाँ पे यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस, इदारे यूरोपियन तर्ज पे बनना शुरू हुए। तो वहाँ पे भी दूसरे रीजन्स के अंदर भी, दूसरे कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी नेशन स्टेट्स बनना शुरू हुई। और ये जो कौम का कॉन्सेप्ट है कि एक कौम के लिए एक मुल्क, और ये कि एक मुल्क के अंदर रहने वाले लोग एक कौम, तो ये वाला कॉन्सेप्ट इस तरह से डेवलप हुआ। हमारे यहाँ इसको ट्रांसलेट जब हम करते हैं नेशन को कौम के अंदर, तो उसमें कुछ ना कुछ उसमें कमी बेशी रह जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम देही इलाकों की बात करें या अगर हम अपना जो हमारे यहाँ रेवेन्यू का सिस्टम है उसके अंदर बात करें, तो वहाँ पे बाज़ औक़ात पेशे को कौम के साथ भी लिखा जाता है। और बाज़ औक़ात जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ बरादरियाँ हैं उनके लिए भी कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ ये जो रेवेन्यू का सिस्टम है, जो पटवारी, तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर के हिसाब से और आगे फिर डिप्टी कमिश्नर के पास चलता है, तो उसके अंदर कौम भट्टी, कौम चीमा, कौम चट्ठा ये भी लिखा जाता है, कौम गोंदल। तो ये तो हमारे यहाँ जो इसके मुख्तलिफ शेड्स हैं मानी के। जो आप बात कर रही हैं वो कौम पाकिस्तानी होना, तो एक मुल्क के अंदर रहने वाले लोग वो एक कौम कहलाते हैं। जी सर। अच्छा, ये कौम तो पता चल गया। हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हर एक कौम की एक लेगेसी होती है जिसको वो लेकर चल रही होती है। उसकी रवायात हैं, अक़दार हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, और यही सब मिलकर उसके इंटेलेक्चुअल या उसकी आप कह सकते पावर बन जाती है। और वो अपने आप को जब तक उससे मंसूब करता है, वो अपने आप को उसके साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। लेकिन क्या बता सकते हैं कि एक हिस्ट्री, एक तारीख़ कौम साजी किस तरह से करती है? हाँ देखें, तारीख़ की बड़ी अहमियत है कौम बनाने के हवाले से।
اور پھر نہ صرف بنانے کے حوالے سے بلکہ اس کو سسٹین کرنے اور اس کو جس کو ہم نیشن بلڈنگ کہتے ہیں، وہ نیشن بلڈنگ قوم سازی کا جو عمل ہے اس کے اندر بھی تاریخ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ دیکھیں تاریخ جو ہے وہ روٹس آپ کو بتاتی، تو بہت سارے ریجنز کے اندر نئے ملک بننے کا جو پروسیس چلا ہے وہ تاریخ سے اخذ ہو کے چلا ہے۔ جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا، یورپ کے اندر بھی جب یہ رومن امپائر تھی تو بہت بڑا علاقہ ایک ہی امپائر کے انڈر تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ملک بننا شروع ہوئے، اور پھر مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں نے اپنے لیے الگ قوم ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کی بنیاد پہ پھر بہت سارے نئے ملک یورپ کے اندر بنے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کولونیلزم کا زمانہ تھا تو اور پھر جب کولونیلزم کا ودڈرال سٹارٹ ہوا، خاص طور پر سیکنڈ ورلڈ وار کے اراؤنڈ، تو اس زمانے میں جہاں جہاں پہ کولونیلزم تھا، افریقہ میں، ایشیا میں، خاص طور پر ساؤتھ ایشیا میں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، تو یہاں سے جب یورپین کولونیل پاورز واپس گئی ہیں، واپس جانے کا ان کا پروسیس سٹارٹ ہوا ہے، تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے کہیں پہ اپنا کلچر مختلف ہونے کے ایما پہ، اور کہیں پہ اپنی زبان مختلف ہونے کے ایما پہ، اور کہیں پہ خاص طور پر اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کریں تو یہاں پہ مذہب مختلف ہونے کے ایما پہ بھی الگ سے ملک ڈیمانڈ کیا گیا، اور الگ سے ملک بنا، جس طرح پاکستان آپ کو معلوم ہے۔ اس کو ہم ریلیجیس نیشنلزم کہتے ہیں کہ یہ ملک ریلیجیس نیشنلزم کے بنیاد پہ بنا کے الگ ملک ہونے کی وجہ سے الگ علاقہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا گیا کہ یہاں پہ مسلمان الگ سے رہنا پسند کریں گے۔ تو یہ جو پروسیس ہے اس کے اندر تاریخ نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے۔ جی بالکل سر، ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیشن ہے یا ہسٹری ہے، خاص طور پہ اس نیشن کی آپ نے بتایا جس طرح سے کہ وہ جڑی ہوتی ہے اس خطے کے لوگوں کے ساتھ، اور ہم لوگوں نے کچھ تھوڑی بہت تفرق کے ساتھ اس کو علیحدہ کر لیا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ ہم جڑے ہوئے ہیں اس نیشن کے ساتھ، اور وہ ہمارے تاریخی کردار کے اندر یا کس طرح سے مستقبل کے لیے یا کس طرح حال کے ساتھ وہ جڑی ہوتی ہے تاریخ، ذرا اس پہ آپ ہمیں ذرا بتائیں کہ جیسے بچہ نوجوان ہے، اس کو ہسٹری کہاں تک لے کے چل رہی ہے، اس کو ہسٹری کتنا مدد کر رہی ہے اس کے لیے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ ایک کنٹینیوس پروسیس کا نام ہے۔ ایک بڑے مشہور مورخ تھے، فلاسفر آف ہسٹری تھے ای ایچ کار، ان کی ایک بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہسٹری از این ان اینڈنگ ڈائلاگ بٹوین دی پاسٹ اینڈ دی پریزنٹ۔ تو یہ جو ڈائلاگ ہے پاسٹ کا اور پریزنٹ کا، یہ ان اینڈنگ ڈائلاگ ہے، یہ ہمیشہ جاری رہے گا، پاسٹ پریزنٹ کے اندر ریفلیکٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے بعض اوقات آپ کیونکہ جو تاریخ دان ہے وہ تو پریزنٹ کے اندر موجود ہے، تو وہ پریزنٹ سے مکمل طور پر لا تعلق ہو نہیں سکتا، ڈیٹیچ نہیں ہو سکتا، تو وہ پاسٹ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے پریزنٹ کے کانسیپٹس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو یہ اس کا جو پاسٹ کو سیکھنے کا عمل ہے، یا پاسٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کا اور پاسٹ سے لیسنز ڈرا کرنے کا، یہ تاریخ کا عمل ہے، اور یہ مسلسل چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی لیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاسٹ کے کسی ایک خاص پیریڈ کی تاریخ جب ایک دفعہ لکھ دی گئی تو اس کو بار بار لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا ہے نہیں، پاسٹ کے ہر پیریڈ کی جو تاریخ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ لکھی جا رہی ہے، اب بھی لکھی جا رہی ہے، اور وہ فیوچر میں بھی ہمیشہ لکھی جائے گی۔ ٹھیک ہے سر، اگر ہم بات کریں پاکستانی نیشن کی، جی،
تو پاکستانی نیشن کے لیے ہسٹری اب ہم لوگ بڑے کنفیوز رہتے ہیں. میرے خیال میں تو بڑا ایک عجیب سا سوال ہے کہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1947 کے بعد سٹارٹ ہوئی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, پری پارٹیشن, کیونکہ تاریخ جو ہے وہ خطے کی ہوتی ہے, تو وہ جب سے یہ خطہ ہے تب سے اس کی تاریخ ہے. تو آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ؟ ہاں دیکھو, یہ جو شناخت کا سوال ہے, آئیڈینٹی کا, آپ نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا, یہ زمین کے ساتھ بھی جڑا ہوتا ہے اور وہاں پہ رہنے والا جو معاشرہ ہے اس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. صحیح. تو جب ہم پاکستان کی تاریخ کی بات کریں گے تو پاکستان ایک نیشن سٹیٹ کا پاکستان کا بننا وہ تو 1947 ہی ہے, جب برٹش امپائر نے یہاں سے ودڈرا کیا اور یہاں پہ دو نئے ملک کریٹ ہوئے, ہندوستان اور پاکستان. لیکن یہاں پہ رہنے والے جو لوگوں کی تاریخ ہے وہ تو پرانی ہے. جی, یہ لوگ تو یہاں پہ برٹش کے آنے سے پہلے بھی یہاں پہ رہ رہے تھے, اور پھر یہ کہ جو مختلف انویڈرز یہاں پہ آتے رہے ہیں یا مختلف سیٹلرز یہاں پہ آتے رہے ہیں, ان سے بھی بہت پرانی یہاں کی تاریخ ہے. اگر آپ انڈس ویلی کی بات کریں, آپ اگر گندھارا سویلائزیشن کی بات کریں, تو وہ ساری کی ساری تہذیبیں تو اسی علاقے کے اندر ہی ڈیولپ ہوئی ہیں, اور یہاں پہ جو ابھی لوگ رہ رہے ہیں ان کا کلچر, ان کی ثقافت, ان کی زبانیں وہ پاسٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. بالکل. اور وہ پاسٹ جو ہے وہ قریب والا پاسٹ نہیں ہے, وہ بہت دور والا پاسٹ ہے, ڈسٹنٹ پاسٹ ہے. تو اس لیے پاکستان کی تاریخ ایک نیشن سٹیٹ کے طور پر تو 1947 سے سٹارٹ ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ رہنے والے لوگوں کا تمدن, ان کی ثقافت, ان کی سویلائزیشن وہ بہت پرانی ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک کنٹراڈکشن موجود رہی ہے. اس کے اوپر بہت لکھنے کی, بولنے کی کوششیں بھی ہوئی ہیں. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں, ایک مشہور ہمارے وکیل ہیں اعتزاز احسن. اعتزاز احسن کی ایک کتاب ہے انڈس ساگا اینڈ دی میکنگ آف پاکستان. تو اس کے اندر ان کا یہی آرگیومنٹ ہے کہ یہ ملک جو ہے اگرچہ 1947 میں بنا, لیکن یہاں کے لوگوں کی جو تاریخ ہے وہ تو انڈس سویلائزیشن کے ساتھ جڑی ہوئی تاریخ ہے, تو اس لیے وہ بہت پرانی تاریخ ہے. سر, آگے بڑھتے ہوئے جو بھی ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, اور پاکستان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ دو طرح کی ہسٹری پڑھے ہوتے ہیں. ایک ہسٹری وہ ہے جو کہ ایک علم کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے, اور ایک ہسٹری وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے تصورات کے ساتھ ہے. اب نئے تصورات کے ساتھ وہ ہسٹری کتنی ہمارے لیے فائدہ مند ہے, یا اس میں کتنی ترمیم, کیونکہ ہسٹری کے بارے میں پہلے سوال یہ ہونا چاہیے, کیا ہسٹری جو ہے وہ مکمل سچ ہوتی ہے؟ ہاں دیکھیں, مکمل سچ تو نہیں ہوتا, نہ صرف تاریخ میں نہیں ہوتا بلکہ کسی بھی برانچ آف نالج کی اگر آپ بات کریں تو وہ پرسپیکٹیوز کے اوپر جی بالکل وہ قائم ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم فزکس کی بات کریں تو جب نیوٹن کے تصورات کے اوپر فزکس کھڑی ہوئی تھی تو اس فزکس کی انڈرسٹینڈنگ مختلف تھی, اور آج جب آئنسٹائن کے تصورات کے اوپر فزکس کھڑی ہوئی ہے تو وہ مختلف انداز سے کھڑی ہوئی ہے. جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فزکس بھی اپنا ایک جو اس کا ایوولوشن کا پروسیس ہے اس کے اندر سے گزر رہی ہے, اور اس کے اندر بھی مکمل سچ ممکن نہیں ہے. اسی طرح مکمل سچ کی اگر آپ بات کریں تو کسی بھی ڈسپلن میں پاسبل نہیں ہے, تاریخ میں بھی نہیں. جی, تاریخ کے اگر ہم فلسفی آف ہسٹری کی بات کریں تو اس کے اندر مختلف لینس سے تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کی گئی. وہ جو لینس ہیں ان کو ہم پرسپیکٹیوز کہہ سکتے ہیں, اور وہ جو پرسپیکٹیوز ہیں وہ ملٹیپل ہیں. مارکسسٹ پرسپیکٹیو ہے, اس کے اندر نیشنلسٹ پرسپیکٹیو ہے, اس کے اندر اورینٹلسٹ پرسپیکٹیو ہے, اس کے اندر فیمنسٹ
پرسپیکٹو ہے جو کہ ویمن کے لینس سے تاریخ کو دیکھنے کی ایک کوشش. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے نہیں سنا کہ عورت کے یا مردوں کے تناظر سے ہسٹری علیحدہ بھی ہو سکتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور کیونکہ عام طور پر یہ ایک خواتین کی طرف سے پروٹیسٹ تھا کہ جو تاریخ لکھی گئی ہے اس میں زیادہ تر مرد حضرات کو فوکس کیا گیا. تو جو خواتین کی اسٹرگل ہے, جو ان کا رول ہے اس تاریخ کے دھارے کے اندر, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اسی طرح سے پھر انڈیا سے ایک 1980s میں ایک پرسپیکٹو سامنے آیا, اور وہ اس پرسپیکٹو کو سبالٹن اسٹڈیز کا پرسپیکٹو کہتے ہیں. سبالٹن اسٹڈیز یہ ہے کہ تاریخ کے اندر جو سگنیفیکنٹ لوگ ہیں ہمیشہ ان کے حوالے سے تاریخ نگاری کی گئی ہے. تو جو لوگ سگنیفیکنٹ نہیں رہے, جو کہ عام لوگ تھے, عوامی لوگ تھے, اور وہ لوگ جو جنہوں نے بڑی اسٹرگل کی, جو ایک لیڈر ہے تو اس لیڈر کے جو عام فالوورز ہیں وہ لیڈر ان فالوورز کی وجہ سے لیڈر ہے. تو اس لیے ان فالوورز, عام لوگوں, لوور رینکس کے جو لوگ ہیں, ان کا جو رول ہے تاریخ کے اندر, ان کا جو کردار ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی لیڈرز کے رول کو انڈرسٹینڈ کرنا. بہت عمدہ بات. تو اس لیے یہ جو سبالٹن اسٹڈیز کا پرسپیکٹو ہے, یہ ساؤتھ ایشیا کی تاریخ کو دیکھنے اور اس کو انٹرپریٹ کرنے کا کام سٹارٹ ہوا, اور پھر آہستہ آہستہ سے یہ اب انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ایک پرسپیکٹو ہے, اور بہت سارے لوگ سبالٹن اسٹڈیز کے حوالے سے تاریخ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی اور تاریخ کو لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر 1947 کے بعد اگر پاکستان کی ہسٹری کی بات کریں تو ہم کہیں نہ کہیں جو ہسٹورین ہسٹری بتاتے ہیں اور کوئی نہ کہیں جو ٹیکسٹ بک کی ہسٹری ہے اس میں بڑا فرق ہمیں نظر آتا ہے. یہ جو فرق ہے اس میں کیا مطلب آپ کیا کہنا چاہیں گے, یہ درست ہے یا اس کی کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت ہے؟ دیکھیں, پاکستان ایک بہت پرانا ملک نہیں ہے, اور پھر جس طرح پہلے ذکر ہوا, شناخت کی کنٹراڈکشن کا جو پرابلم ہے وہ اس ملک کو شروع سے فیس کرنا پڑا, کیونکہ انڈیا نے ایک لیگسی کو آگے لے کے چلنا تھا, جبکہ یہ ملک اس اوور آل, انڈیا تو کنٹری پہلے سے موجود تھا, اس کے اگرچہ مختلف نام, چاہے اس کو بھارت کہا جائے یا اس کو انڈیا کہا جائے, ہندوستان کہا جائے, تو اس کے اندر سے پھر الگ ایک ملک پاکستان بنا, تو اس کی شناخت کے اپنے مسائل تھے. لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر مختلف حوالوں سے کوشش کی گئی, اور اس کوشش کے اندر پھر یہ کہ ثقافت کو بھی شامل کیا گیا, تاریخ نگاری کو اس کے اندر شامل کیا گیا. مثال کے طور پر میں 2 ہسٹورینز کا نام لوں گا, ایک احسن اکرام اور ایک اشتیاق حسین قریشی. یہ جو 2 ہسٹورینز ہیں یہ باقاعدہ طور پر اسٹیٹ آف پاکستان نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ آپ پاکستان کی تاریخ لکھیں, اور وہ تاریخ مسلم نیشنلزم کے پرسپیکٹو سے لکھی گئی تاریخ ہو. تو یہ ایک طرح کی آفیشیل تاریخ نویسی کا عمل تھا. تو لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے پرسپیکٹو سے لکھا گیا. پاکستان کے اندر اب اگر ہم بات کریں تو مختلف لوگ مختلف فوکس کے ساتھ وہ لکھ رہے ہیں. اس میں پرسپیکٹو کا تنوع بھی موجود ہے, اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ٹائم پیریڈ کا تنوع ہے
وہ بھی موجود ہے. کچھ لوگ میڈیول پیریڈ کی تاریخ لکھ رہے ہیں, کچھ لوگ جو کہ برٹش پیریڈ ہے وہ بھی ہمارا پاسٹ ہی ہے, اس کی تاریخ لکھ رہے ہیں. کچھ لوگ 1947 کے بعد جس طرح سے ملک آگے چلا تو اس کی تاریخ لکھ رہے ہیں. تو یہ جو عمل ہے تاریخ لکھنے کا یہ جاری ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے, ایک ہے ٹیکسٹ بکس کے اندر جو موجود تاریخ ہے, تو ہمارے ہاں پاکستان میں چونکہ نیشنلزم, اس کو ہم نیشنلسٹ پرسپیکٹو اگر کہتے ہیں, جی ہاں جی, تو نیشنلسٹ پرسپیکٹو سے لکھی ہوئی تاریخ کو ہی صرف جگہ دی گئی ٹیکسٹ بکس کے اندر جی, اور اس سے ہٹ کے جو لکھی ہوئی تاریخ ہے اس کو زیادہ جگہ نہیں ملی. اگرچہ اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہوں اور اگر آپ تاریخ کی مختلف کتابوں کے ساتھ اگر آپ کی آشنائی ہو تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کے اندر فرق بھی کر سکتے ہیں اور آپ ریکمینڈ بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی فلاں تاریخ. مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان کے اندر جو مختلف جنگیں ہوئیں 1948 میں, پھر بعد میں 65 کی جنگ ہے, پھر 71 ہے, اور پھر ریسنٹلی کارگل والا بھی ہوا, تو ان کے حوالے سے ایک نیشنلسٹ پرسپیکٹو ہے جس کو جگہ دی گئی ہے ہماری ٹیکسٹ بکس کے اندر. اور میں اگر ایک کتاب کا ذکر کروں جو ہمارے بڑے مشہور سوشل سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹر طارق رحمان کی کچھ ہی عرصہ پہلے ایک کتاب آئی تھی, اس کا ٹائٹل ہے پاکستان's وارز این الٹرنیٹیو ہسٹری. جی, تو اگر کوئی بندہ پاکستان کی وارز, ان کی کازز, ان کا امپیکٹ, ان کے سرکمسٹانسز کیا تھے, اس میں اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو وہ اگر وہ والی کتاب پڑھ لے تو ایک الٹرنیٹیو پرسپیکٹیو اس کو یقیناً مل جائے. جی سر, سوال یہ اسی جواب سے ایک اور سوال کہ نیشنل پرسپیکٹیو یا ریالٹی جو بھی ہوا اس کو اس طرح سے دکھانا یہ کتنا ضروری ہے, یا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے, کوئی اس کے پازیٹیو یا نیگیٹو ایفیکٹس ہیں؟ جی دیکھیں, یقیناً فرق پڑتا ہے. یہ جو جس طرح آپ مکمل سچ کی بات کر رہے تھے, تو مکمل سچ تو شاید ایگزسٹ نہیں کرتا, لیکن یہ کہ ایگریبل اور پلازیبل اور ریشنل جو بات ہے وہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو ایک ایسی انٹرپریٹیشن, ایک ایسا تاریخ کا پرسپیکٹو جو کہ ریشنل بھی ہو, جو کہ فیکٹس پہ بیس کرتا ہو, اور تاکہ لوگ نہ صرف اس کو ریشنلی ایکسیپٹ کریں بلکہ وہ اس تاریخ کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھ بھی سکیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا تاریخ کے اوپر سے جو اعتماد ہے وہ متزلزل ہو جائے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جو تاریخ ہو وہ پراپر ریسرچ کے ساتھ اور ایک اچھے پرسپیکٹیو کے ساتھ, جو کہ آل انکلوسیو بھی ہو اور پلازیبل بھی ہو, لوگوں کے لیے وہ ایکسیپٹیبل بھی ہو. سر, پاکستان کے بارے میں ایک نیریٹو ہے نیشنلی انٹرنیشنلی کہ پاکستان جو ہے بڑا آپ کہہ سکتے غیر یقینی صورتحال کے اندر رہتا ہے, یا بڑی ایمبیگوٹی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے. تو یہ آپ کتنا اس نیریٹو کو درست مانتے ہیں, یا کتنا آپ اس سے تضاد کرتے ہیں؟ ہاں دیکھیں, اس کی میرا خیال ہے بنیادی جو وجہ ہے وہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ پاکستان میں 1947 سے لے کر ہم کوئی ایک ایسا سسٹم ان پلیس نہیں کر پائے جس کے نتیجے میں جو سکسیشن آف اتھارٹی ہے فرام ون گورنمنٹ ٹو اندر گورنمنٹ وہ ایک سموتھ طریقے سے ہو پائے.
اس کی وجہ یہ بھی رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کے اندر لوگوں کا اعتماد قائم نہیں ہو سکا. اگر ہم اس کو کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ جی تو انڈیا کے اندر 50 سے لے کر ارلی 50 سے لے کر الیکشن کے پروسیس کو انہوں نے اتنا ٹرانسپیرنٹ بنایا ہے کہ وہ ایوالو ہوتے ہوتے اب یہ سچویشن ہے کہ ایک بہت بڑا ملک ہے انڈیا، اور وہاں پہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو ہارنے والا جو ہے وہ بھی اس کے رزلٹس کو اسی طرح سے ایکسیپٹ کرتا ہے جس طرح جیتنے والا تو ایکسیپٹ کر ہی رہا ہوتا ہے، تو ہارنے والا بھی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. جبکہ پاکستان کے اندر یہ جو پروسیس ہے اس کو ہم اس طرح سے ٹرانسپیرنٹ اور ٹرسٹ وردی شاید نہیں بنا پائے، جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ایلیمنٹ موجود رہا ہے. اور یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس نے پھر اور بھی مختلف نوعیت کی انسٹیبلٹیز اور انسرٹنٹیز کو ترویج دی ہے. مثال کے طور پر جو اکانومی ہے وہ بھی پالیٹکس کے ساتھ بہت قریب سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. کسی ملک کے اندر اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو تو وہاں پہ باہر سے آ کے انویسٹ کرنے والے گھبراتے ہیں وہاں پہ جانے سے، تو انسٹیبلٹی کی وجہ سے. جہاں پہ اسٹیبلٹی ہوگی وہاں پہ بڑی خوشی سے انویسٹر وہاں پہ جائے گا انویسٹ کرنے کے لیے، اور آخر ہوگا کیا کہ اس کی معیشت وقت کے ساتھ ساتھ وہ اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. سر انڈیا اس کی بہت بڑی مثال ہے. ہاں جی، کیونکہ وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیریل نہیں ہوتی ان کی جمہوریت، وہ قائم رہتی ہے. اس وجہ سے دنیا بھر کی انویسٹمنٹس ان کی طرف آتی ہیں، جبکہ پاکستان کی طرف ہماری کوشش کے باوجود ہم اس طرح سے فورن انویسٹمنٹ کو ان کو قائل نہیں کر پاتے کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ بھی زرخیز ہو سکتی ہے آپ کے لیے. سر آگے بڑھتے ہوئے یقیناً بہت لمبی گفتگو سے گریز کرتے ہوئے صرف اتنا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو اس کو نیشن کو بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ بھی اتفاق کریں گے کہ قومیں پیدا نہیں ہوتی، ان کو بنایا جاتا ہے. ہم اس کو ایک قوم بنانا چاہتے ہیں، ایک مضبوط قوم. تو ہسٹری کے وہ کون کون سے پہلو ہیں، وہ کون کون سے عناصر ہیں جو ہمارے نوجوان کو یا ہماری یوتھ کو بیک اپ کر سکتے ہیں یا جس سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ تو ذرا آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیں، جہاں تک سیکھنے کی بات ہے تو وہ تو آپ تاریخ سے ہر حوالے سے سیکھ سکتے ہیں. جی، جو آپ کی اچیومنٹس ہیں ان سے بھی سیکھتے ہیں، جو آپ کی مسٹیکس ہیں ان سے بھی آپ سیکھتے ہیں. جی بالکل. تو سیکھنے کا عمل جو ہے وہ تو ایک مسلسل بھی ہے اور ہر حوالے سے آل انکلوسیو ہے. جو نیشن بلڈنگ ہے وہ بھی ایک پروسیس ہے. جی. اور ہمارے عام طور پر نیشنل انٹیگریشن کی بات کی جاتی، قومی یکجہتی اس کو اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے. تو نیشنل انٹیگریشن یا قومی یکجہتی تب ہی ہو سکتی ہے اگر ہم نیشن بلڈنگ کے پروسیس کو کریں. مثال کے طور پر اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان اس وقت پرائمریلی ایک یوتھ کا کنٹری ہے. جی. یہاں پہ 60% سے ابو جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ پاپولیشن ہے. تو اگر ہم اس یوتھ پاپولیشن کے اوپر فوکس کریں، ان کے اوپر انویسٹمنٹ کریں، ان کو ہم فنی تعلیم سے آراستہ کریں، تو یہ جو لوگ ہیں پاکستانی یوتھ، یہی آگے چل کر، کیونکہ اگر ہم نے پاکستان کو امپاور کرنا ہے تو ہمیں یوتھ کو امپاور کرنا چاہیے. اس سے پاکستان امپاور ہوگا اور اس سے جو وہ نیشن بلڈنگ کا پروسیس ہے اس کو بھی ہم کامیاب کر پائیں گے. تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اگر کسی ایک پروسیس کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کریں، اس کو اپنے فوکس میں لائیں اور اس کے اوپر پھر ایک جو نیشنل فوکس ہے وہ کر کے تو نیشن بلڈنگ کی طرف آپ
بڑھ سکتے ہیں اور نیشن بلڈنگ کا جو پروسیس ہے اس کو زیادہ سے زیادہ آپ تقویت دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارا اتنا جو دماغ کے اندر سوال ہیں اس کے لیے آپ نے وقت نکالا، ہمیں جواب دیے، اور یقیناً بہت سے سننے والے جو اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، جن کو نیشن کے بارے میں یا کوئی ان کے خیال میں رہتا ہے، یقیناً ان کا یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوال ہے وہ کلیئر ہوا ہوگا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جو قوم ہے وہ پیدا نہیں ہوتی، وہ بنائی جاتی ہے، اور قوم کی جو تاریخ ہے اس کو بھی پیش کیا جاتا ہے، لیکن اکثر ہم وہاں پر اپنی خامیوں کو یا اپنی شکستوں کو چھپا دیتے ہیں۔ جو تاریخ ہے وہ صرف کامیابی کا آپ کہہ سکتے ہیں مجموعہ نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں، کچھ خوبیاں ہیں۔ اگر ہمیں شکست پر ناز ہے تو ہمیں اپنی خامیوں پر بھی فوکس کرنا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں انسان جو ہے وہ کامیابی سے زیادہ اپنی ناکامی سے سیکھتا ہے۔ اور جس طرح فیض احمد فیض جو اردو کے بہت اچھے ایک شاعر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خوبیاں بھی ہماری ہیں اور خامیاں بھی ہماری ہیں۔ جب ہم اس کو آن کرنا شروع کریں گے، ہم اپنے تئیں اس کو لیں گے اور حقیقت کو ہم دیکھ سکیں گے یا حقیقت کا سامنا کر سکیں گے، اسی دن ہم اپنے لیے اس وقت کو اور آنے والے وقت کو بہت اچھا اور بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ۔